السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آमीन या रब्बल आलमीन। आगाज होता है आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 15वीं पारी का। और आगाज करते हैं, और 15वीं पारी का आगाज ही सूरह बनी इसराइल से होता है, और जो कि मक्की सूरा है। और उसके बाद कुरान के अंदर इसका 17वां नंबर, और नज़ुल के एतबार से ये 50वें नंबर पे है। आयात इसकी 111 और रकू इसके 16 हैं। 16 हैं, 12 हैं, 12 हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सूरह बनी इसराइल का आगाज ही अल्लाह ताला की पाक पाक सात और अल्लाह ताला की पाकीज़गी बयान करते हुए होता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, पाक है वो ज़ात, वो अल्लाह जो अपने बंदे को एक रात मस्जिद हराम से दूर की उस मस्जिद तक ले गया। अक्सा का मतलब होता है दूर, जिसका फासला हो, ज्यादा दूर हो, जिसके माहौल को, जिसके इर्द गिर्द को, उसकी तमाम इर्द गिर्द के इलाके को हमने बरकत दी है ताकि हम उसे अपनी कुछ निशानियां दिखाएं। बिलाशुबा वो सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ देखने वाला है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि यहाँ पर कि अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ही रात में, और रात में पूरी रात भी नहीं लगी बल्कि रात के कुछ हिस्से में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन वहां से, कहाँ से, उनकी मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गए। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसके इर्द गिर्द को मैंने बरकतें बरकतें अता की हैं। यहाँ पर ज्यादातर अंबिया कराम जो है वो यहाँ पर मस्जिद अक्सा में आए, और ये इलाका नबियों की जमीन है। अल्लाह ताला फिर मजीद इरशाद फरमाते हैं कि वआतैना मूसल किताब वजअलनाहु हुदल लिबनी इसराईला अल्ला तत्तखिज़ू मिन दूनी वकीला। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने मूसा को किताब दी और उसे हमने बनी इसराइल के लिए हदायत बनाया कि मेरे सिवा किसी को कारसाज न बनाना, किसी को अपना मददगार न बनाना, कि मेरे सिवा किसी से हदायत न मांगना। तो अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं कि ए लोगों, ए उन लोगों की औलाद, ए उन लोगों की औलाद जिन्हें हमने नूह के साथ सवार किया था, यकीनन वो बड़ा ही शुक्रगुजार बंदा था। किसके बारे में फरमाया अल्लाह ताला ने? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में, क्योंकि इतने सालों तक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर आजमाइश का वक्त रहा, और इतने सालों तक अल्लाह ताला की आजमाइश क्या रही कि वो अल्लाह ताला के दीन की तरफ लोगों को बुलाते रहे, और वो अल्लाह ताला के दीन की तरफ उन लोगों ने नहीं माना और ठुकराया। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि हमने जितने भी अंबिया का जिक्र पढ़ा है, उन तमाम अंबिया पर अल्लाह ताला की बड़ी सख्त और कठिन आजमाइशें आई हैं। जैसे जैसे हम अल्लाह ताला के नज़दीक जाते जाते हैं, उस तरह से उसकी आजमाइशें भी कठिन होती जाती हैं। हमें सिर्फ इसलिए ताकि हमें जो हमारी हमारी नेकियों के सबब जो रैंक्स हम लोगों को जन्नत में हमारे लिए तय कर दिए गए हैं, हम आया कि सब्र करके उन रैंक से भी ऊपर चढ़ पाते हैं, उनसे भी ज्यादा हमें अल्लाह ताला दर्जात में बुलंदी अता करता है या नहीं अता करता। याद रखिएगा कि अगर आप अच्छे और नेक अमल करते हैं, तो उस नेक अमल कर लेने के बाद इंसान का रैंक जो है वो, जिसके लिए हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें रोज़ क़यामत और जन्नत में अंबिया, सिद्दीकीन और सालिहीन का पड़ोस नसीब फरमाना।
تو کیا ہمیں انبیاء، صدیقین اور شہداء کا پڑوس ایسے ہی مل جائے گا، بغیر اس مشقت کے، بغیر کسی آزمائش کے؟ ہمیں صرف اور صرف ہمیں عبادتیں کرنے سے مل جائے گا؟ عبادت کے ساتھ ساتھ یقیناً اللہ تعالیٰ کی آزمائش بھی ہوگی۔ اور عبادت کے بعد کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا، ہم نے نمازیں پڑھ لی، اب اللہ تعالیٰ کی کسی بھی قسم کی آزمائش ہم پر نہیں آئے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ اگر خدا نخواستہ کسی پر کوئی آزمائش ڈالے تو اللہ سے یہ دعا ضرور کریں کہ اے رب کائنات، ہم میں اس آزمائش پہ پورا اترنے کی ہمت نہیں ہے، تو ہی ہمارے لیے اس آزمائش کو سہل بنا دے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جو بیماری کاٹی، 18 سال تک اس بیماری میں مبتلا رہے، جو ان کے جسم پر کیڑے بھی پڑ گئے، اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے مزید شکر گزار بن گئے۔ تو انبیاء کرام پر جب اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں آئیں تو ان آزمائشوں نے انبیاء کرام کو ان کے ایمان میں مزید پختہ کیا، ان کو مزید راسخ کیا۔ اور ہمارے اوپر اگر چھوٹی سی بھی کوئی آزمائش آتی ہے تو ہم سب سے پہلے قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن انسان کی دل کا سکون کا ذریعہ ہے، اور اس قرآن کے بغیر زندگی کچھ نہیں ہے، اور اس قرآن کے بغیر انسان بے عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ہم نے کتاب بنی اسرائیل کے لیے فیصلہ کر دیا تھا کہ یقیناً تم دو بار زمین میں ضرور فساد کرو گے، اور تم یقیناً ضرور سرکشی کرو گے، بہت بڑی سرکشی کرو گے، سرکشی بھی نہیں بلکہ بہت بڑی سرکشی کرو گے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرما دیا کہ بنی اسرائیل نے ہمیشہ سے ہی زمین میں سرکشی ہی کی۔ ہمیں ایک بات اور سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو جانوروں سے ممتاز صرف اور صرف ہماری عقل اور شعور کی وجہ سے کیا ہے۔ اگر انسان کے اندر عقل اور شعور نہ ہو تو انسان بھی بالکل جانوروں جیسی ہی حرکتیں کرے۔ انسان کو اپنے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے اوڑھنے کا اور کسی بھی قسم کا کوئی خیال نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو عقل ہمیں عطا کی ہے، اس عقل کے سبب ہم انسان جانوروں سے الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں برتری ہر مخلوق سے صرف اور صرف ہماری عقل کی وجہ سے دی ہے، اور عقل لینے کے بعد ہم اگر قرآن میں اللہ تعالیٰ کے علم کو، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کو نہ حاصل کریں تو وہ ہماری عقل کسی کام کی نہیں۔ پھر جب ان دونوں میں سے پہلی کا وعدہ آ گیا تو ہم نے تم پر اپنے سخت جنگجو بندوں کو بھیجا، پس وہ گھروں میں گھس گئے، اور وہ ایک وعدہ تھا جو پورا کیا ہوا تھا۔ یہ اشارہ ہے اس ذلت اور تباہی کی طرف جو بابل کے فرمانروا بخت نصر کے ہاتھوں حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً 600 سال قبل یہودیوں پر یروشلم میں نازل ہوئی۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے بے دریغ یہودیوں کو قتل کیا، اور ایک بڑی تعداد کو اس نے غلام بنا لیا۔ اور یہ اس وقت ہوا جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت حضرت شعیہ علیہ السلام کو قتل کیا، یا حضرت ارمیہ علیہ السلام کو قید کیا، اور تورات کے احکامات کی خلاف ورزی کی۔ اور نہ صرف انہوں نے ان کو قتل کیا نبیوں کو، بلکہ انہوں نے زمین کے اندر فساد بھی برپا کر دیا۔ اور بخت نصر کے بجائے جالوت کو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ان پر مسلط کیا۔ جالوت جو کہ ان کے اوپر سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے، وہ بہت جنگجو تھا۔ یہی وہ جنگجو تھا، یہ وہ جالوت ہی تھا جس سے جب آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ جس سے ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے اوپر کوئی ایک ایسا بادشاہ مسلط کر کے، بلکہ ہم نے پیچھے پڑھا، آئی تھنک دوسرے پارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارے اوپر ایک ایسا بادشاہ مقرر کر، نبی سے انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر ایک ایسا بادشاہ مقرر کرو جس کی ہم زیر سرپرستی جا کر جنگ کریں اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جالوت کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، اور وہ جالوت اور اس کے ساتھ جتنے بھی اس کے اہل لوگ تھے وہ سارے کے سارے بہت جنگجو تھے اور ظالم بھی تھے۔ ان میں وہ طاقت نہ تھی کہ یہ ان سے لڑ جھگڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ان یہودیوں پر، بنی اسرائیل پر سخت کڑی آزمائش ڈالی۔
اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو طالوت کی قیادت میں حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت داؤد کی قیادت میں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ تم پر ان دونوں میں سے پہلی کا وعدہ آ گیا تو ہم نے تم پر اپنے سخت جنگجو بندوں کو بھیجا، بس وہ گھروں میں گھس گئے اور وہ ایک وعدہ تھا جو پورا کیا ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر ہم نے ان پر دوبارہ تمہیں غلبہ دے دیا، یعنی کہ پیسے کیسے غلبہ دے دیا تمہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام طالوت کی زیر سرپرستی میں حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت کو قتل کروا دیا، اور پھر واپس سے اللہ تعالیٰ نے اہل یہود کے ہاتھ میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا کر دی، وہی مرتبہ پھر سے مل گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ مرتبہ دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان پر دوبارہ تمہیں غلبہ دے دیا، اور ہم نے مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی، اور ہم نے تمہیں تعداد میں زیادہ کر دیا۔ اگر تم نے بھلائی کی تو تم نے اپنے آپ کے لیے بھلائی کی۔ یہ دوسری مرتبہ انہوں نے جب فساد برپا کیا، دوسری مرتبہ ان کا فساد برپا کرنا کیا تھا کہ انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ پہلی مرتبہ جو انہوں نے قتل کیا تھا حضرت شعیہ، شین آئین یہ الف یا، ان کو شعیہ علیہ السلام کو یا حضرت ارمیہ علیہ السلام کو قتل کیا، اور دوسری مرتبہ جب انہوں نے زمین میں دوبارہ فساد برپا کیا تو انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے در پہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں میں اٹھا لیا۔ اور اس کے نتیجے میں پھر رومی بادشاہ ٹیسس کو اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کر دیا، جبکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا اور ان سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کو وہ قتل کر چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر ایک بادشاہ کو مسلط کیا جو ظالم تھا۔ اس نے یروشلم پر حملہ کر کے ان کا سب کچھ اکھاڑ دیا، ان کے پاؤں اکھاڑ دیے، یعنی کہ ان کی سب چیزیں ان سے چھین لی، اور بہت سے لوگوں کو قتل عام بھی کیا، اور ان بہت سے لوگوں کو اس نے اپنا قیدی بھی بنا لیا، ان کے سارے مال لوٹ لیے، ان کے مذہبی صحیفوں کو اپنے پاؤں تلے رون دیا، اور بیت المقدس اور ہیکل سلمانی کو بھی اس نے چھین لیا ان سے، اور انہیں ہمیشہ کے لیے بیت المقدس سے جلا وطن کر دیا، اور یوں ان کی ذلت اور رسوائی کا خوب سامان اس نے کیا۔ اور یہ تباہی ان پر 70 عیسوی میں ہوئی، 70 عیسوی، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے 70 عیسوی، 70 سال گزر چکے تھے۔ 70 عیسوی، یہ جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں نا، یہ جو ہماری 2025 چل رہا ہے، یہ در حقیقت ہماری عیسوی چل رہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عیسوی، ٹھیک ہے۔ اور جو اسلامک مہینے ہیں 1400 سال جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سال ہیں اس سے چل رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان ان احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے بھلائی کی تو تم نے اپنے آپ کے لیے بھلائی کی، اور اگر تم نے برائی کی تو وہ بھی تم نے ان کے لیے، تو وہ بھی ان کے لیے ہے۔ چنانچہ جب دوسرا وعدہ آ گیا تو ہم نے اور لوگ تم پر مسلط کر دیے، یعنی کہ دوسری دفعہ جب تم نے فساد برپا کیا تو ہم نے اور لوگوں کو تم پر مسلط کر دیا، تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، اور تاکہ وہ مسجد میں داخل ہو جائیں جیسے وہ پہلی بار اس میں داخل ہوئے تھے، اور تاکہ جس چیز پر بھی وہ غلبہ پائیں اسے برباد کر دیں، اور بری طرح سے اس کو تباہ و برباد کر دیں۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر سے ہم لوگوں پر مسلط کیا ہے، اور ہم لوگ بیت المقدس کو ان کے ہاتھ سے نہیں چھڑوا پا رہے، تو یقیناً اس کے پیچھے ہم مسلمانوں کی کمزوری اور ہمارے ایمان کی کمی ہے۔ ہم نے دیکھا اس سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کے ہاتھوں سے بیت المقدس کو چھین لیا، کس وجہ سے، ان کے اپنے عمل کے سبب۔ تو کیا یہ صرف ان قوموں کے لیے تھا؟ یہ آج ہمارے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی ہے۔ روٹی جہاں 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 پر بھی مسلمان ہیں زمین کے دنیا میں، وہ ذلت میں ہیں، ان کا مرتبہ، ان کا جاہ و جلال اللہ نے چھین لیا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، اور اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ کریں گے، اگر تم پھر سے ظلم کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم بھی دوبارہ کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے، اس قید خانے سے کوئی باہر نکل نہیں سکتا۔ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور وہ ان مومنوں کو بشارت دیتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ یقیناً ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور انسان شر کے لیے بھی ویسے ہی دعا کرتا ہے، اپنی تکلیف کے لیے، برائی کے لیے بھی ویسے ہی دعا کرتا ہے، جلدی مچاتا ہے جیسے اس کی بھلائی کی دعا ہوتی ہے۔ اور انسان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان ہمیشہ سے ہی بڑا ہی جلد باز ہے، بڑی جلدی ہے انسان کو ہر چیز کے معاملے میں۔ اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو بے نور کر دیا۔ بے نور کیا کر دیا؟ روشنی لے لی، ہم نے ایسی نشانی بنایا کہ بالکل بے نور، بالکل اندھیرا، اور دن کی نشانی کو روشن بنایا، بالکل چمکتا ہوا، تاکہ اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، اور تاکہ تم برسوں کی تعداد اور حساب معلوم کر سکو۔ اور ہر چیز کو ہم نے خوب کھول کھول کر بیان کیا ہے، خوب کھول کر بیان کیا، اور ہر انسان کا نصیب ہم نے اس کی گردن میں لازم کر دیا۔ اللہ! اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر انسان کے نصیب کو اس کی گردن میں لازم کر دیا۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے سمجھنے کے لیے کیا ملتا ہے ہمیں کہ یعنی انسان کے لیے دین، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، اس کے لیے جو ہم نے ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے۔ یعنی اب اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ انسان کی بھلائی کو اور اس کے عمل کو اس کے گلے میں ڈال دیا ہے۔ یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا طائرہ۔ طائر کے معنی در حقیقت پرندے کی ہیں، اور عنقن کے معنی گردن کی ہیں۔ امام ابن کثیر نے تائب سے مراد انسان کے عمل لیے ہیں، اور فی عنقی ہی کا مطلب ہے کہ اس کے اچھے یا برے عمل جس پر اس نے اچھی یا بری جزا دی جائے، اسے اچھی یا بری جزا دی جائے، گلے کے ہار کی طرح اس کے ساتھ ہوں گے۔ جیسے گلے کا ہار گلے کے ساتھ چپکا ہی رہتا ہے نا، اور وہ سینے کے بہت قریب قریب ہوتا ہے، چونکہ دل انسان کا ہر عمل کا محور ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے گلے میں ڈال دیا، یعنی اس کا ہر عمل لکھا جا رہا ہے، اللہ کے ہاں اس کا پورا پورا ریکارڈ محفوظ ہے، اور قیامت والے دن اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور امام شوکانی نے تائب سے مراد انسان کی قسمت لی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق پہلے سے ہی لکھ دی ہے، جسے سعادت مند اور اللہ کا مطیع ہونا تھا، اور جس کو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہونا تھا، وہ سب اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں پہلے سے ہی لکھ رکھا ہے۔ یہی وہ قسمت یا سعادت مندی یا بدبختی ہر انسان کے ساتھ گلے کے ہار کی طرح چمٹی ہوئی ہے، اسی کے مطابق اس کے عمل ہوں گے، اور قیامت والے دن اسی کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ہم نے اس کی گردن میں لازم کر دیا ہے، اور ہم قیامت کے دن اس کے لیے کتاب نکالیں گے جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا۔ یہ وہ کون سی کتاب ہوگی؟ یہ وہ ہماری نامہ اعمال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرأ کتابک۔ اب یہ تو ساری زندگی کے عمل کی ہمارے لیے لکھی گئی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ حکم دے گی اس کو کہ پڑھ۔ اقرأ، حکم، فعل امر ہے، اللہ حکم دیں گے پڑھ اپنا نامہ اعمال۔ اب وہ سوچئے کہ یہ لفظ جب اللہ تعالیٰ استعمال کریں گے، یہ بولیں گے اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ کا جاہ و جلال اور سختی اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں کس قدر ہوگی۔ پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج کے دن تم اپنے اوپر خود حساب لینے والے کافی ہو۔ جو ہدایت پاتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہدایت پاتا ہے، اور جو گمراہ ہو وہ اپنے پر آپ پر ہی گمراہ ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتی، اور ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیجیں۔ اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم کسی بستی کو ہلاک کر دیں گے تو اس کے خوشحال لوگوں کو ہم حکم دیتے ہیں، چنانچہ وہ اس میں نافرمانی کرتے ہیں تو بات ان پر ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، اور پھر بری طرح سے نہ سے برباد کرتے ہیں بلکہ بری طرح ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔
वकम अहलकना मिनल कुरूनि मिन बादि नूह, और अल्लाह ताला फरमाते हैं और कितने ही जमाने के लोगों को हमने नूह के बाद हलाक कर दिया। और आपका रब अपने बंदों के गुनाहों की पूरी तरह खबर रखने वाला और सब कुछ देखने वाला काफी है। जो शख्स जल्दी वाली दुनिया का इरादा करता है तो उसे हम उसी में जल्दी देंगे जो हम चाहेंगे, और जिसके लिए हम इरादा करेंगे फिर उसके लिए हमने जहन्नुम बना रखी है। वो मुजम्मत किया हुआ और धुतकारा हुआ उसमें दाखिल होगा। और जिसने आखिरत का इरादा किया और उसके लिए उसके लायक कोशिश की, जबकि वो मोमिन हो, तो यही लोग हैं जिनकी कोशिश हम हमेशा से काबिल कदर है। अल्लाह ताला उनकी कोशिशों की कदर करता है, उनकी इबादतों की कदर करता है। उनको भी हम अपने रब की अता से मदद देते हैं, और आपके रब की अता को कभी रोका नहीं गया। जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया है, अल्लाह ताला की अता से ये हदायत भी हमें मिली है, और अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से ही आज हम कुरान को सीखने के लिए इकट्ठे बैठे हैं। फिर रब कायनात इरशाद फरमाते हैं, उन्जुर कैफ़ फद्दलना बअदहुम अला बाद, देखो कैसे हमने उनमें से बाज को बाज पर फजीलत दी है। और यकीनन आखिरत दर्जात के एतबार से बहुत बड़ी और फजीलत के एतबार से भी बहुत बड़ी है। आप अल्लाह ताला के साथ किसी को माबूद ना बनाएं, वरना आप भी मुसम्मत शुदा बेयार और मददगार होकर रह जाएंगे। और आपके रब ने फैसला कर दिया है कि तुम उसके सिवा किसी और की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। और आपके पास उन दोनों में से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, यानी वालिदैन में से एक या दोनों ही बुढ़ापे तक अल्लाह उनको जिंदगी दे, तो उन दोनों को उफ तक ना कहो। तकुल्लहुमा उफ्फिन। अल्लाह ताला आगे इस बात को बड़ा बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मुकम्मल करते हैं कि उन दोनों को उफ तक ना कहो, और ना ही उनको छिड़को, और उनसे इज्जत वाली बात करो। हम जितने भी अच्छे हो जाएं वालिदैन के साथ, तो हम कहते हैं कि हम अपने वालिदैन को वो अगर बुढ़ापे में आकर कोई गलत बात कह देते हैं तो हमसे वो बर्दाश्त नहीं होती। और फिर अल्लाह ताला ने ना सिर्फ ये कहा, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि और उनकी तवाज़ुन का बाजू रहम दिली से झुकाए रखो, यानी उनके लिए अपने बाजुओं को हमेशा खोल के रखो, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि माँ अपने बच्चों के लिए अपने बाजुओं को अपनी मोहब्बत के लिए खोल के रखती है, और बाप अपनी शफकत के लिए अपने बाजुओं को अपनी औलाद के लिए खोले रखता है। तो अल्लाह ने फिर औलाद से कहा कि अपने बाजुओं को अपनी रहमदिली से झुकाए रखो, कि तुम उनका हमेशा से सहारा बनो, उनकी हर हर तकलीफ में उनको थाम लो। बाजुओं को क्यों कहा? ताकि तुम अपने बाजुओं से, जो बाजुओं में अल्लाह ने तुम्हारी कुव्वत दी है, उस कुव्वत से अपने वालिदैन को थाम लो, और कहो कि ए मेरे रब, इन दोनों पर रहम फरमा, जैसा कि उन्होंने मुझे बचपन में पाला। और रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बुकुम अअलमु बिमा फी नुफूसिकुम, तुम्हारा रब ज्यादा जानने वाला है जो तुम्हारे दिलों में है। अगर तुम नेक हुए तो यकीनन वो हमेशा से बार बार रुजू करने वालों के लिए बेहद बख्शने वाला और रिश्तेदारों है, और रिश्तेदार को उनका उसका हक और दो, और मिस्कीन और मुसाफिर को भी। और तुम बेजा खर्च ना करो, बेजा खर्च करना कि मुसलसल अपने हाथ को खुला ना रखो। ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला ने जो तुम्हें रिस्क अता किया है, तुम जब फजूल खर्ची करो, इसराफ करो, तो अल्लाह ताला तुम्हारे से वो रिस्क रोक ही ना ले। यकीनन बेजा खर्च करने वाले हमेशा से शयातीन के भाई हैं, और शैतान हमेशा से अपने रब का बड़ा ही नाशुक्रा है। हम खवातीन हर हर मामले में, हर मामले में इसराफ करती हैं। हम अपने कपड़ों के मामले में, अपनी क्रॉकरी के मामले में, अपने अपने घर की हर हर सामान के मामले में, हम खवातीन ने दुनिया में बहुत दिल लगा रखा है। हम इस दुनिया को छोड़कर कैसे जाएंगे कि हमारी सांसें, हमारा दिल, हर चीज हमारी इस दुनिया से मुंसलिक है।
اور اگر تم نے اپنے رب کی کسی رحمت کی تلاش میں جس کی تم امید رکھتے ہو اس سے ضرور منہ موڑنا ہو تو بھی ان سے وہ بات کہو جس میں آسانی ہو، اور اپنا ہاتھ نہ تو اپنی گردن سے بندھا ہوا رکھو، یعنی اتنے کنجوس ہو جاؤ کہ تم اپنی جیب سے کچھ نکال ہی نہ سکو، اور اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو، اور نہ اسے کھول دو کہ پورا کھولنا کہ ملامت زدہ تھکے ماندے ہو کر بیٹھ رہو، کہ بالکل خالی جیب ہو کر بیٹھ جاؤ۔ اور بڑے فخر سے ہم خواتین کہتی ہیں کہ ہم ہمارا ایک تو ہمارے خرچے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ مہینے کے آخر میں ہمارا ہاتھ بالکل خالی ہو جاتا ہے، تو خرچے بھی تو ہم نے اس کا بجٹ بنانا ہے نا، ہم نے اپنے بجٹ کے حساب سے اپنی چیزوں کو، اپنی پرائورٹیز کو ہم نے ان کو طے کرنا ہے۔ مال تو پھر جتنا بھی آپ لگائیں گے وہ لگتا ہی رہے گا۔ یقیناً تمہارا رب جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہی اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، اور ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، یقیناً ان کا قتل وہ ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے اس کو قتل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری خرابی جو بیان کی وہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی کہ زنا بھی اگر کوئی کرے گا تو اس کی بدولت بھی بچہ ہی پیدا ہوگا نا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کے کرنے سے پہلے ہی یہ کہہ دیا کہ اولاد کو قتل نہ کرو، مفلسی کے ڈر سے، یا پھر زنا کے بعد جو اولاد یا بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس صورت میں بھی۔ اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت بڑی بے حیائی اور برا راستہ ہے، اور کسی جان کو جسے اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے، کسی کا بھی خون کرنا تو قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ، اور جو کوئی مظلومانہ قتل کیا گیا تو یقیناً ہم نے اس کے ولی کا پورا غلبہ دیا ہے، اس کے ولی کو پورا غلبہ دیا ہے کہ وہ جیسے چاہے دیت کو لے لے، چنانچہ وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے، ایسا نہ ہو کہ پھر وہ جب اپنا بدلہ لینے آئے تو بدلہ لینے میں قتل کرنے میں حد سے بڑھ جائے، یقیناً وہ مدد دیا ہوا ہوگا۔ اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ نے ساری برائیاں، معاشرتی برائیوں کے بارے میں ذکر کیا، مگر اس طریقے سے جو بہت ہی اچھا طریقہ ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، اور جب معاف کرو تو معاف بھی پورا پورا دو، یہ ساری معاشرے کی برائیاں، اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، یعنی کہ ترازو سیدھا ہو، ٹیڑھا نہ ہو، یہ انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے۔ اور اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، یعنی کہ کسی ایسی بات کے پیچھے نہ پڑ جاؤ جس کا تمہیں علم نہیں، کہ نہیں آپ کو معلوم ہی کرنا ہی ہے۔ یقیناً کان، آنکھ اور دل، اور ان میں سے ہر ایک کے متعلق سوال ہوگا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، یقیناً تم زمین کو بھی کبھی نہیں پھاڑ سکو گے، اور نہ کبھی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکو گے۔ اکڑ کے نہ چلو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اکڑ کر چلو گے تو کیا زمین پھٹ جائے گی تمہارے اکڑنے سے؟ بلکہ جھک کر چلو اس زمین کے اوپر، تم میں اتنی طاقت نہیں کہ تم زمین کو پھاڑ سکو، اور نہ ہی تم پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتے ہو، تمہیں اتنی طاقت نہیں کہ تم پہاڑوں تک پہنچ جاؤ، ان کی بلندیوں تک پہنچ جاؤ۔ یہ سب کام اللہ تعالیٰ نے، یہ سب کام ان کی برائی آپ کے رب کے نزدیک ہمیشہ سے ناپسندیدہ ہے۔ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے بعد کہا کہ یہ ساری برائیاں ہیں، اور یہ سب اللہ کے سامنے ناپسندیدہ ہیں، زمین پر اکڑ کر چلنا بھی اللہ کے سامنے ناپسندیدہ ہے۔ یہ اس میں سے حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کو وحی کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ، ورنہ تجھے ملامت زدہ دھتکارا ہوا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیا پھر تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے لیے منتخب کیا اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنایا؟ تم کہتے ہو کہ اللہ نے بیٹیاں بنا رکھی ہیں اور تمہیں اللہ نے بیٹے عطا کر دیے، بلا شبہ تم یقیناً بہت بڑی بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ کتنا بڑا بہتان اللہ کے ساتھ تم باندھتے ہو، اللہ اس پر قادر ہے کہ تمہیں بیٹے عطا کرے اور اپنے لیے بیٹیاں رکھ لے۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ بیٹیوں کی کوئی وقت یا ویلیو نہیں ہے، یہ ان کے ذہنی سٹیٹس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا۔
اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے سمجھایا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اور انہیں وہ نفرت کے سوا زیادہ نہیں کرتا، یہ قرآن کو سوائے نفرت میں اور بڑھانے کی نہیں کرتا۔ اے نبی آپ کہہ دیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ وہ کہتے ہیں، تب وہ عرش والے کی طرف ضرور کوئی راستہ تلاش کرتے، کوئی راستہ ضرور ان کو مل جاتا، کوئی راہ ان کو ضرور مل جاتی، لیکن ان کو تو راہ ملتی ہی نہیں۔ وہ اپنے اگر اور معبود ہیں تو اور معبود اپنے آپ کو حق اور سچ دکھانے کے لیے ان کو آسمانوں پر لے آتے۔ اگر ان کا کوئی معبود ہے نہیں، کیونکہ وہ چاہتے تھے آسمانوں میں چڑھنا، وہ چاہتے تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم اس کو دیکھیں، وہ حق ہے یا نہیں ہے۔ اگر ان کے وہ شریک ہوتے، اگر ایسے ہی رب ہوتے تو وہ ان کی تمام خواہشوں کو پورا کرتے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ بے حد بلند ہے ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں، بہت زیادہ بلند ہونا، بہت بلند ہے۔ وہ ان کی باتوں سے بہت بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہوا ہے، ان سے درگزر کیا ہوا ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جوان جو بھی ان میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، سب کی سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور کوئی چیز نہیں مگر اس کی حمد سے تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ یقیناً وہ ہمیشہ سے بے حد بردبار نہایت بخشنے والا ہے۔ صبح جب پرندے چہچہاتے ہیں، ہمیں ان کے چہچہانے کی آواز آتی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ وہ سب تسبیح کرتے ہیں، اور تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے کہ وہ اللہ کی تسبیح کیسے کر رہے ہیں۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک چھپا ہوا پردہ بنا دیتے ہیں، حجابم مستورا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے نزدیک وہ پردہ نہ کرے کہ قرآن کی آیتیں ہمارے دلوں میں نہ اتریں، اور ہم نے ان کے دلوں پر کئی پردے بنا دیے ہیں اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ اور جب آپ قرآن میں اپنے رب کا اسی ایک کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اپنی پیٹھوں پر بدکتے ہوئے پھر جاتے ہیں۔ ہم خوب جاننے والے ہیں اس نیت کو جس کے ساتھ وہ اسے غور سے سنتے ہیں، جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، جب ظالم کہتے ہیں کہ تم نہیں چلتے پھرتے مگر ایک آدمی کے جس پر جادو کیا گیا ہے، تم صرف اسی کی باتیں سن کر چلتے پھر رہے ہو۔ آپ دیکھیں انہوں نے آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کی، کیسے آپ کے بارے میں بہتان گھڑا، وہ بھٹک گئے، سو اب وہ کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔